अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम में जिन चीज़ों पे हमने गुफ्तगू करनी है उन खबरों से पहले आपको भी एक खबर बताता चलूं कि आज इमरान खान की भी सालगिरह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है। इन दोनों पर भी गुफ्तगू होगी और आज की खबरें कुछ इस तरह हैं कि शाह महमूद कुरैशी पर हम गुफ्तगू करेंगे कि शाह महमूद कुरैशी किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और आखिरकार कहाँ जाकर रुकेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का रद्द-ए-अमल भी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहा है और इमरान खान के मुख्तलिफ जलसे जो बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं और मुसलसल इल्ज़ामात की तकरार भी करते जा रहे हैं, ये मौक़िफ़ है PMLN का। और इसके साथ साथ गुफ्तगू होगी पंजाब में नर्सिस की हड़ताल पर भी। और आज कई जगह पे कई दिनों से मुजाहरे जारी हैं और आज ख़ास तौर पर जो प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा हुआ खासा बड़ा हुआ और एहतजाज जो था उसके ऊपर थोड़ी सी पुलिस ने सख्ती भी की, जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि नर्सिस के एहतजाज में थोड़ी सी शिद्दत आती चली जा रही है। और भी कुछ खबरें हैं, कैमरून मुंटर का बयान भी है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। कुछ हुसैन हक्कानी के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा है, उस पर भी बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं शामी साहब की तरफ। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, ये 2 सालगिरह है, इमरान खान की भी सालगिरह है, पीपल्स पार्टी का यौम तासीस भी है। इन दोनों में कदर मुश्तरक गालिबन आज के दिन वजह पैदाइश है। हाँ, या कुछ और भी है? ये भी है, यानी देखिए, मगर आप NRO पे गुफ्तगू नहीं करेंगे क्या? जी, NRO पर भी गुफ्तगू होगी, बिल्कुल। NRO तो असल बड़ा में इंपॉर्टेंट इमरान खान जो है वो तो 59 साल के हो गए आज जी, और पीपल्स पार्टी 45 साल की हो गई। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान तो 59 साल में भी नौजवान नजर आते हैं और नौजवानों के लीडर समझे जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी बेचारी 45 साल की उम्र में बूढ़ी नजर आ रही है। या गालिबन पीपल्स पार्टी अपनी हरकतों की वजह से बूढ़ी नजर आ रही है। हाँ, कुछ एक तो सदमे भी बड़े उठाने पड़े हैं जी। एक लीडर जो है वो दुनिया से रुखसत हुए गैर फितरी तरीके से, जो बानी थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं उनको शहादत नसीब हुई, और फिर कैदोबंद में भी रहे, मार्शल लॉ से झगड़े भी रहे। तो बेचारी जो है कुछ मसाइब उठा कर और कुछ अपनी बेएहतियातियों की और बेतदालियों की वजह से आपको चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ती हुई लग रही है। अच्छा शामी साहब, पीपल्स पार्टी बजाते खुद कहते हैं कि आमरीयत के बतन से निकली और उसका लीडर जो है एक बहुत बड़ा डेमोक्रेट साबित हुआ, जिसे आज हम कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इसी तरह हमारे मियां नवाज शरीफ साहब भी। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो अयूब खान की काबीना में थे, बल्कि सिकंदर मिर्ज़ा का इंतखाब थे। तो अयूब खान की काबीना में रहे और वज़ीर ख़ारजा रहे, फिर बड़े फले फूले, लेकिन उन्होंने अयूब खान के खिलाफ फिर बगावत की, यानी रेजिस्ट किया अयूब के दौर को, उसको रिजेक्ट किया और उसके खिलाफ झंडा लेके खड़े हो गए। और नवाज शरीफ साहब जो थे वो ज़ियाउल हक के दौर में सूबाई वजीर बने, वजीर आला बने, और वो उस दौर में डेवलप हुए जी, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने ज़ियाउल हक के खिलाफ बगावत नहीं की, वो उनकी कॉन्टिन्यूएशन में चले, उनके वारिस थे। ज़ियाउल हक ने कहा था मेरी उम्र इनको लग जाए। तो भुट्टो साहब का तजर्बा और नवाज शरीफ साहब का तजर्बा मुख्तलिफ है। वो अयूब से लड़कर बड़े हुए, ये ज़ियाउल हक के साथ मिलकर बड़े हुए, एक दुश्मनी में बड़े हुए और एक दोस्ती में बड़े हुए। शामी साहब, एक ब्रेक लेनी है हमें, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर और इमरान खान साहब की 59वीं सालगिरह पर। शामी साहब, लगता है ये 59वां साल तो रास आ गया है इमरान खान को, जलसे भी बड़े हो गए, लोग भी मिलने लगे। एक ही जलसा जो यहाँ हुआ है लाहौर में, क्या इश्क की एक जश्न ने तय कर दिया किस्सा तमाम। इस ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा तो मैं, उससे दुनिया ही बदल गई है। अब रजू हो रहा है लोगों का, जौक दर जौक आ रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और PMLQ जो है उनकी सफ़ों में खलबली मची हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। पहले पीपल्स पार्टी और PMLQ बहुत खुश हो रहे थे कि मुस्लिम लीग नून को इससे फर्क पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून से ज्यादा वो अफेक्ट हो रहे हैं। PMLQ के लोग बहुत ज्यादा अब तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में जो मुकाबला है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होना है। तो पीपल्स पार्टी और PMLQ का जो अलायंस है वो पस मंजर में चला गया है। बल्कि चौधरी साहबान को बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो तय किया था ना पीपल्स पार्टी के साथ
یہ کہا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے امیدوار جہاں کامیاب ہوئے ہیں اور جہاں پی ایم ایل کیو کے ہوئے ہیں وہاں تو وہ سیٹیں ان کی ہیں، اور جہاں یہ سیٹیں خالی ہوں گی وہاں جہاں نمبر 2 ہوگا اس کو مل جائیں گی۔ تو اس کے نتیجے میں اب جو پیپلز پارٹی کے جتنے بھی نشستیں ہیں ان پہ تو پی ایم ایل کیو والے فارغ ہو گئے، اب ان کو پریشانی ہو گئی کہ ہماری سیٹیں تو گئی، تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں سیٹیں دے دیں، کسی طریقے سے باندھیں، لیکن بڑا مشکل کام ہے ان کو باندھنا۔ شام صاحب ایک اور بھی تو مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں کو فرق تو سب کو پڑے گا، لیکن عمران خان نے اپنا ہدف جو ہے نا وہ غالباً طے کر رکھا ہے کہ صرف نواز شریف ہے۔ نہیں، زرداری صاحب پر بھی وہ بولتے ہیں، جی زرداری صاحب کے خلاف بھی بولتے ہیں، نواز شریف صاحب کے بھی خلاف بولتے ہیں۔ اصل میں بات کیا ہے، نواز شریف صاحب نے یہاں کل بھی تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہتان نہیں لگانے چاہیے اور الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ اب یہ بات ان کی درست ہے کہ الزامات جو ہیں بے لگام نہیں لگانے چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ جو زرداری صاحب کے معاملے میں اور پیپلز پارٹی کے معاملے میں پی ایم ایل این کے لوگوں کی طرف سے بھی یہی رویہ اختیار کیا جا رہا تھا۔ میں تو بار بار یہ عرض کرتا رہا، عمل اور رد عمل کا کیس نہیں، کوئی ادارہ بنا لیجئے، وہاں جا کے شکایتیں درج کرائیے اور سیاست کو اس سے پاک رکھیے، لیکن اب جب لیڈر چاہتے ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں کولیشن بنا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں مبارکبادیں دینے پہنچ جاتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چوراہے پر لٹکا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تو یہ کہا کہ میں صدر پاکستان کو بھاٹی گیٹ کے چوراہے پر لٹکا دوں گا۔ آپ بتائیں وزیر اعلیٰ کو یہ بات زیب دیتی ہے؟ یہ پاکستان کا دیکھیے فیڈریشن ہے، تو آپ ضرورت اس بات کی ہے سارے سیاسی لیڈر الزام تراشیاں نہ کریں، کوئی ادارہ بنا لے، وہاں جا کے چیزیں جو ہے طے کروا لیں۔ اور نواز شریف نے جب کوئی حسین حقانی قسم کا کوئی شخص دریافت کیا اور پھر کوئی خط نکلا، کوئی تصویریں نکلی، کوئی اکاؤنٹس نکلے عمران خان کے جیسے بے نظیر بھٹو کے نکلا کرتے تھے، تو کیا ہوگا؟ کیا عمران خان وہ برداشت کر پائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ حسین حقانی جو ہیں وہ تو ایک ہی تھے، اچھا وہ اپنی ذات میں یکتا ہوا ہے، ایک ہیں، وہی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو للچائی نظروں سے دیکھا، انہی کی طرف انہوں نے دیکھا، اب عمران خان بھی کو مل گئے تو مل گئے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اب نواز شریف صاحب پر شدید اٹیک شروع کر رکھا، اساس سے ان کی جائیداد، ان کے بچوں کا کاروبار۔ کوئی ٹیلی ویژن آپ اٹھا لیجئے، وہاں تحریک انصاف کے اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں فائلیں اور جھگڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اب یہ جو صورت ہے، اب یہ سیاست کی جو روش ہے، جب آپ نے یہ شروع کر دی تو پھر اس کو کون روکے گا؟ تو کوئی اتفاق کر لیں، کوئی ضابطہ اخلاق بنا لیں، یہ سب کے لیے اچھی بات ہوگی۔ ویسے عمران خان کیا برداشت کر پائیں گے اگر آن سلاٹ ان کے اوپر آیا؟ نہیں، دیکھیے عمران خان کے پاس کیا ہے؟ دیکھیے عمران خان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں رہا، ماضی میں ان کے ذاتی زندگی کے جو کوئی ذاتی زندگی تو کس کی آپ پھرولیں گے؟ ذاتیات کو چھوڑیں، ہم نے کبھی یہاں ذاتیات میں گفتگو کی نہیں، آپ کو پتہ کس کے بارے میں کیا کیا گفتگو ہو سکتی ہے اور کی جا رہی ہے۔ ذاتی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیے عمران خان کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ انہوں نے کوئی پبلک آفس جو ہے وہ ہولڈ نہیں کیا، ایک کلین کریکٹر ہے، کلین پاس، ان کا اپنا ایک۔ ہم اس بحث میں نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنا لیا جائے جس میں الزام تراشی جو ہے اس کی بجائے حقائق تک پہنچنے کی کوشش ہو، لیکن ایسا کیونکہ نہیں ہوگا، وہ بھی اب یلغار کر رہے ہیں، اور وہ بھی جو پہلے یلغار کرتے تھے اب یلغار کی زد میں ہے، تو بات یہ ایسے کو تیسا۔ اچھا شامی صاحب، جو اپنے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ کدی شملے جانا ہے، کدی مری جانا ہے، کی کری جانا ہے، کبھی رائے وینڈ، کبھی زبان پارک، یہ کریں گے کیا؟ کہاں جائیں گے؟ کس سے ملیں گے؟ میرا تو یہ خیال ہے اب جو معلومات ہے کہ یہ تحریک انصاف میں جائیں گے، یہ گھوٹکی کے جلسے میں، گھوٹکی کے جلسے میں بھی ایسا ہے کہ عمران خان جو ہے ارادہ کر رہے ہیں وہاں جانے کا، اور ان کے جلسے کے جو انتظامات ہیں وہ میری اطلاع کی حد تک تحریک انصاف والوں کے پاس ہیں، وہی ان کے بینڈ والے، وہی ان کے پبلسسٹ جو ہیں وہ اس کے سب دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے شاہ محمود نے یہ بات بھی کہی ہے کہ میں نے تو سب کو دعوت دی ہوئی ہے، عمران خان آنا چاہتے ہیں چوک سے آ جائیں۔ تو عمران خان جو ہے وہ 26 تاریخ کو شجاعت میں ہوں گے، وہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ گھوٹکی بھی چلے جائیں۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو، لیکن شامی صاحب یہ ان کا جانا، عمران خان کو اس جلسے میں جانا، اس طرح کا جانا تو نہیں جس طرح آپ کو بھی ظاہر انوائٹ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو بطور جرنلسٹ انوائٹ کیا جاتا ہے، ان کو بطور واٹ؟ نہیں، انہوں نے کہا جی جو دوست آنا چاہے آ جائے، تو یہ تو طریقہ ہے نا اپنا۔ دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب جو نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تو انہوں نے وہاں تجویز رکھی کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب میں اتحاد ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی شرط ہے، ان کا اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دے، یہ اتحاد ممکن ہو جائے گا۔
گویا کہ پہلا کام تو یہ کہ آپ اپنا کاروبار سارا کچھ ڈبوئے، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ ہمارے مولانا رسول اللہ خان صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر ناخدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا. اب مسلم لیگ نون تو پنجاب حکومت سے کام لینا چاہتی ہے آئندہ 1.5 سال میں. جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ان کو درست کرنا چاہتی ہے، نوجوانوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، اور بہت کچھ اور بھی ارادے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے باہر آ جائیں تو پھر آپ کی صلح جو عمران خان سے ہم کرا دیں گے. یہ بات کچھ جچی نہیں شاید ان کو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اشارے یہی مل رہے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہے نا شاہ زین، وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ان کی بیگم صاحبہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے. اچھا، گھر میں یہ طے ہو چکا؟ گھر میں تو یہ صورتحال ہے. اب کتنی دور وہ کہاں جائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف کے اندر ہی آئیں گے، اور وہاں ان کے لیے زیادہ ایک وسیع میدان ہوگا، ان کے لیے ایک دنیا ایک نئی ہوگی. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ابھی جو ان کی نشست ہے اس پہ بڑا تنازع ہو رہا ہے. ان کے بھائی جو ہیں مرید حسین، انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے کہ میں بھی کینڈیڈیٹ بن سکتا ہوں اس کا. اچھا، شاہ محمود ان کی قریشی خالی نشست پر. جی. اور یہ بھی ہے کہ سننے میں آ رہا کہ شاہ محمود جو ہیں وہاں شاہ زین کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کو. ادھر جو موسیٰ گیلانی صاحب ہیں وہ بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں. اس طریقے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کون سی جماعت کسے سپورٹ کرتی ہے. ایسے ملتان کی سیاست میں مخدوم جاوید ہاشمی بہت بڑا نام ہے، کہیں وہ ان سب کو فارغ کر کے اپنا فائدہ اٹھا لیں؟ مخدوم جاوید ہاشمی جو ہیں وہ پکے ہو جائیں گے، کیونکہ اگر شاہ محمود ادھر آ گئے نا تو نون لیگ سے ان کی جو کٹ چلتی تھی وہ اس کو ذرا بڑا افاقہ ہو جائے گا. آپ کو یاد، آپ نے دیکھا یہ جو فیصل آباد کا جلسہ تھا جو اس میں تقریر کی جاوید ہاشمی صاحب نے، وہ بڑی اصولی تقریر کی کہ میں عامریت کے خلاف لڑوں گا. یعنی اب کہاں اشارہ تھا اس کا، گویا جماعت کے اندر بھی جماعت کے باہر بھی ملک کے اندر بھی. تو انہوں نے ایک بڑی وسیع تناظر میں تقریر کی. اور پھر آپ کو بتاؤں کہ وہ نواز شریف کی تقریر سنے بغیر جلسے سے چلے گئے. اچھا، ملتان روانہ ہو گئے. یہ تو بڑا انٹرسٹنگ میسج دیا انہوں نے. ملتان روانہ ہو گئے، اور مجھے ان کے قریبی دوستوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت خراب تھی، انہیں جلدی پہنچنا تھا. تو بہرحال جو بھی تھا وہ وہاں سے اپنی تقریر کر کے اور چلے گئے. اور اس لیے اب شاہ محمود جو ہیں ان کے جو بھائی ہیں نا، یہ مرید حسین قریشی، جو شاہ محمود نے 2008 میں الیکشن لڑا تھا قومی اسمبلی کا بھی اور صوبائی اسمبلی کا بھی. صوبائی اسمبلی کا انہوں نے جو الیکشن حلقہ تھا وہ چھوڑا، وہاں ان کے بھائی مرید حسین جو تھے وہ کھڑے ہوئے، ان کو کھڑا کیا انہوں نے. ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا طے ہوا تھا کہ جس کی نشست خالی ہوگی دوسری جماعت اس پر امیدوار کھڑا نہیں کرے گی. تو اب ایک آزاد امیدوار کھڑے ہو گئے، والا صاحب، خالق داد والا کیا نام ہے ان کا، عبد الرحمان والا کے بیٹے، وہ وہاں کے بڑے مضبوط امیدوار رہے ہیں. تو جاوید ہاشمی صاحب نے ان آزاد امیدوار کو سپورٹ کیا اور مرید حسین قریشی کو نہیں کیا، اور مرید حسین قریشی صاحب ہار گئے وہاں سے وہ الیکشن. تو یہ ملتان کی بڑی دلچسپ پالیٹکس ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اس نے ان کے قد کو اونچا کیا ہے. کیونکہ ایک تو نشست چھوڑ دی. لیکن تحریک انصاف میں جا کے ایک قد کی برقرار رہے گا ان کا. نہیں، قد تو جب ایک دفعہ بن جائے تو پھر بڑی آسانی سے چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنی کوشش وہ نہیں کریں گے، اور کچھ ممکن یہ ہے کہ ان کو یہ خیال خود گزر جائے کہ ان کا قد بڑا ہو گیا ہے، تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہو جائیں. اچھا شمس صاحب، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اتحاد کروا سکتے ہیں. اچھا، شاہ محمود قریشی ذرا تھوڑے سے ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں میری نواز شریف سے بھی دوستی ہے، میری عمران سے بھی دوستی ہے. تو فیوچر میں چل کے یہ کہیں اکٹھے الیکشن لڑتے نظر تو نہیں آ رہے؟ دیکھیے، یہ الیکشن تک تو مجھے کوئی صورت ایسی نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر ان کے اندر کوئی ضابطہ اخلاق ہی طے ہو جائے تو وہ بڑی غنیمت بات ہوگی. لیکن سیاست جو ہے نا، اس کو اگر خدمت ہے وہ، تو پھر تو اس طرح کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بزنس ہے تو پھر جھگڑا بالکل ہونا چاہیے. لیکن دونوں پارٹیوں کی طرف مشترکات بہت زیادہ ہے نا، مطلب ایک ہی تقریباً ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. درست ہے، لیکن اصل تو دیکھیے یہ ہوتا ہے پارٹی، یعنی جو آپ کی پرسنالٹی کلیش ہوتا ہے. عمران خان کی شخصیت اور نواز شریف صاحب کی شخصیت جو ہے یہ ان کا کلیش ہے، اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. دیکھیے، جو پہلے 1997 میں جس طریقے سے کمپین ہوئی تھی عمران کے خلاف، ان کو بھولی نہیں ہے، ان کے دل میں بڑی گانٹھ پڑی ہوئی ہے.
اور پھر وہ اپنا ایک فلسفہ رکھتے ہیں, اپنا ایک طریقہ رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے, اپنا سٹائل ہے. تو اگر یہ کوئی ایسا کر لیں کہ ایک حدود طے کر لیں اختلاف کی اور مخالفت کی, تو وہی دونوں کے حق میں بہتر ہو جائے گا. لیکن اگر شاہ محمود قریشی اس طرف چلے جاتے تو میرا خیال آٹومیٹکلی بھی یہ ممکن ہے کہ دونوں طرف تھوڑا سا نہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے. جب انہوں نے مسلم لیگ نون چھوڑی تھی تو بڑے آرام سے چھوڑ دی تھی اور نواز شریف صاحب کے گھر جا کے ان کو اطلاع دی تھی. لیکن جو پیپلز پارٹی چھوڑی ہے تو بڑی جناب آگ بگولا ہو کے چھوڑی ہے اور زرداری صاحب پر بڑی شدید تنقید کرتے ہوئے چھوڑی ہے. تو یہ فرق تو آیا ہے ان کے اندر ایک لیڈرانہ ابال تو آپ دیکھ رہے ہیں. اب تو ان کو بڑے غصہ آتا ہے. اور ابھی اب دیکھیے گوٹکی میں کیا ہوا, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں جو انتظامیہ ہے وہ ان کے جلسے پر پابندی لگا رہی ہے, یہاں نہ کریں, یہاں کریں, اسکول میں کر لیں, چار دیواری میں کر لیں, سڑک پر نہ کریں. تو کچھ گھبراہٹ ہے. اور یہاں بھی کیا ہوا, یہاں دیکھیے تحریک انصاف کا ایک انجینئرز کا کنونشن ہونے والا تھا, یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں. اب وہ 5 اسٹار ہوٹل والوں نے کہا جی ہمیں تو ڈی سی او صاحب کہتے ہیں یہاں آپ پروگرام نہیں کر سکتے. اس سے پہلے جو تحریک انصاف کا دفتر تھا اس کو سیل کر دیا کہ جناب آپ نے تو یہ پراپرٹی ٹیکس جمع نہیں کرایا. جب وہ کہتے ہیں کہ 1 دن باقی تھا اور پراپرٹی ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا پہلے کی نسبت. جب پھر شہباز شریف صاحب کو معلوم ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو کھولا جائے. تو اب یہ بھی بڑے دیکھنے کی بات ہے. انتظامی قسم کے دھندے شروع ہو گئے. یہ جو انتظامی دھندے ہیں یہ کسی کو راس نہیں آئیں گے. پیپلز پارٹی بھی غور کر لے, مسلم لیگ نون بھی غور کرے اور اپنی انتظامیہ کو روکے اور اپنے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں ان کو روکے. اور یہ جمہوریت ہے, یہاں بات چلنے دیں اور برداشت کریں. شمس صاحب ایک وقت ہو گیا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم نے این آر او میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس پر بھی گفتگو کرنی ہے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو جاری ہے آج کے خبروں پر. شمس صاحب آج کیمرون منٹر صاحب جو ہیں, جو امریکہ کے سفیر ہیں, وہ ہمیں پھر مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایران سے گیس پائپ لائن نہ بچھائیں کیونکہ ایران جو ہے وہ قابل اعتماد دوست نہیں ہے, فیصلہ آپ کا ہے. امریکہ ہے جی, امریکہ کے جو دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اب تجارت کریں اور سیاست کو تجارت سے الگ رکھیں, تنازعات الگ طے کر لیں اور تجارت کرتے رہیں. یہ مشورہ بھارت کے ذمہ ہے, بالکل ٹھیک. اور ہم بھی سمجھتے ہیں چلو سیاست کو الگ رکھیں, تجارت شروع کر دیں. لیکن اب وہ ایران کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سیاست اور تجارت کو ایک کر دیں. تو یہاں بھی سیاست کو الگ رکھیں, تجارت کو الگ رکھیں. ہماری ضرورت ہے گیس, وہ ہمیں لینے دیں. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا نازک مسئلہ ہے, اس پر قومی اسمبلی میں بحث ہو کے اس پر فیصلہ ہونا چاہیے اور مناسب یہ ہوگا کہ بڑی اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر فیصلہ کریں. اچھا شمس صاحب ایک اور خبر منٹر صاحب سے ذرا آگے چلتے ہوئے, لارڈ نذیر صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ایک کردار رہتا ہے. آپ وہاں برطانیہ میں پاکستانیوں کا کی جان ہے. وہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ان کی پہلے مخالفت ہوئی, آج کل کو پیپلز پارٹی سے مخالفت چل رہی ہے. آزاد کشمیر والے نہیں مرزا ذوالفقار صاحب, جی ان کو ساتھ لے کے وہ پھر رہے ہیں. بالکل پھر ہاؤس آف لارڈز میں ان کو بلایا اور اس کے بعد وہ برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر گئے ان کے ساتھ, وہاں انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس جمع کروائے. اس سے ایم کیو ایم جو ہے اس کو بڑی یعنی ہو رہی ہے, وحشت ہو رہی ہے اور اس کو یہ کیوں نہیں لارڈ نذیر ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی جو ہے آزاد کشمیر کی, اس کو میرا خیال اشارہ دیا ہوگا پیپلز پارٹی کے بڑوں نے. اب وہ حرکت میں آئی اور کابینہ جو تھی اس نے کہا کہ ان کو پرسونا نان گریٹا قرار دیا. یہ عجیب بات نہیں, ناپسندیدہ شخصیت, یعنی وہ شخص جس کی دن رات جو ہے کشمیر کے لیے بسر ہوتا ہے, جو کشمیر کی آزادی کا ایک بڑا علم بردار ہے برطانیہ میں اور پوری دنیا میں, اس کو یہ جو احمق حکومت ہے آزاد کشمیر کی, اس نے کہا کہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیں گے. دیکھیے یہ نقصان ہوا ہے, یہ ہماری سیاسی جماعتیں جو کشمیر میں گئی ہیں. اب پیپلز پارٹی کی ایک کٹ پتلی حکومت وہاں بیٹھی ہے اور انہوں نے اس قسم کی ریزولوشن کرنے کی کوشش کی. ان کو سوچنا چاہیے, یہ جو ہمارے عبد المجید صاحب ہیں نا, بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی سیاست کا تجربہ نہیں حاصل کیا, پڑھنے لکھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی یہ نواز شریف صاحب کے خلاف بیان دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ ایم ایف این کا سٹیٹس جو ہے انڈیا کو دینا بڑی اچھی بات ہے. ان کا اپنا نقطہ نظر ہے یہ,
لیکن نواز شریف صاحب کے الجھے ہوئے ہیں. تو وہاں کی جو پالیٹکس ہے اس کو یہاں کے اندر لا رہے ہیں. یہاں نہ لائیں. آزاد کشمیر کی حکومت اور آزادی کشمیر کی تحریک یہ سب کی ہے, اور اپنے اس کے وہ امین ہیں اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت والے, وہ اپنے آپ کو نہ الجھائیں پاکستان کی سیاست. تو اس میں انٹرنیشنلی ہمارا کیس بھی ڈیمیج ہوا ہوگا؟ نہیں, ڈیمیج ہوگا. لارڈ نذیر صاحب کے ساتھ جو زیادتی کی, آپ بتائیے اس کی کوئی ازالہ اس کا ہو سکتا ہے؟ ان کو معافی مانگنی چاہیے اس بات پر. ہاں, مجموعی طور پہ حکومت کو معافی مانگنی, اور حکومت کو معافی مانگنی چاہیے پوری کو. اچھا شاہ صاحب, مشرف صاحب کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ پتہ نہیں کیا کہا تھا, تو وہ انہیں برا لگا میرا خیال ہے, تو وہ انہوں نے جلدی آنے کا فیصلہ کر لیا. 23 مارچ کو کہتے تھے نا, 23 مارچ ابھی انہوں نے حیدرآباد میں ایک جلسہ بھی کیا ہے, اور وہ جلسہ اچھا خاصا تھا کہ 4-5 ہزار لوگ مجھے نظر آ رہے تھے اس میں. دیکھیں, مشرف صاحب کی ایک تو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری. باقی تو ان سے جو ہمارا مقابلہ رہا اور ہم نے دھنگا مشتی ہوتی رہی اور وہ رخصت ہوئے اقتدار کے ایوانوں میں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جس حال میں وہ یہاں سے گئے ہیں, اس کے بعد یہ جناب لڑنا اور کہنا کہ میں آؤں گا, اور یہاں جس طرح کے مقدمے ان کے منتظر ہیں, تو اگر وہ آ جائیں تو یہ ان کو بڑی داد دینی چاہیے. اچھا, یہ آئیں گے تو جائیں گے کہاں, جیل یا چک شہزاد؟ بھائی جیل جائیں, عدالت جائیں, یہ دونوں جگہ جائیں جہاں جائیں. آپ یہ دیکھیے, لیڈر جو ہوتا ہے نا, جس کو لیڈر بننا ہو, وہ پھر گھبراتا نہیں ہے. تو یہاں جب آئیں گے تو چانسز بڑھ جائیں گے ان کے, ہو سکتا ہے لوگوں کی ہمدردی ہو جائے جیل جانے کے, جیل جانے کے, اور جیل سے پھر کچھ بن کے نکلنے کے, کیونکہ جیل میں جب جاتے ہیں نا لوگ تو لوگوں کو بڑی ہمدردی ہو جاتی ہے. آرٹیکل 6 لگے گا. آپ کو پتا ہے آصف علی زرداری صاحب نے اتنے سال جیل میں گزارے, تو مجید نظامی صاحب نے ان کو کہا یہ مرتے ہو رہے ہیں. آج کل مجید نظامی صاحب پچھتاتے نہیں اس بات سے. اب مجید نظامی صاحب کیا پچھتائیں گے؟ دیکھیے, ان کی عزت میں بڑا اضافہ ہوا تھا, لیکن وہ سیاست میں جب آئے بے نظیر کی جگہ لے کے, تو پھر مشکل صورتحال پیدا ہو گئی. اب ان کے مخالف تیز ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو جیل جانا ہے اس سے شرمانا نہیں چاہیے. اور مشرف صاحب آئے, اور ابھی تو ان کا جو NRO ہے, ابھی تو وہی حکومت کے گلے کی ہڈی وہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے, کیونکہ حکومت جو تھی, دیکھیے 8,000 کے لگ بھگ لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں. جی, یعنی MKM کے لیڈر اور کارکن بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں, جو کوئی جس پر کسی پہ قتل کا الزام, کسی پہ بلوے کا, کسی پہ اقدام قتل کا, کسی پہ غبن کا, اور یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, دوسرے سرکاری افسر بھی ہیں. 8,000 لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. شمس صاحب, یہ انہوں نے, حکومت نے کچھ گناہ بلذت نہیں کیا ریویو میں جا کے؟ اب سارا جو ہے نا, سارا فوکس صرف زرداری صاحب ہے, اور زرداری صاحب بھی مقدمے میں شریک ملزم ہے. اصل تو ملزم بے نظیر بھٹو تھی, اسی لیے تو کہتے ہیں ان کی قبر کی دعائی دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو NRO تھا, پھر یہ لاوارث بچہ بن تو گیا. بے نظیر بھٹو تو یہ چاہتی تھی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی شرط اٹھا دی جائے. جی, اصل وجہ یہ تھی, وہ ہٹا دی جائے. وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم آ جائیں گے اقتدار میں خود ہی نبٹ لیں گے ان مقدمات سے. لیکن مسلم لیگ کاف نہیں مانی اس بات پر, اور چودھری شجاعت حسین. تو پھر انہوں نے کہا دوسری شرط ہے کہ آپ مقدمے واپس لے لیں. تو مقدمے جب واپس لیے, اب NRO جاری کیا. NRO آپ دیکھیے بیچارہ بدنصیب, ان کی جو اسمبلی تھی نا پرویز مشرف صاحب کے دور میں, شوکت عزیز صاحب کی وزارت عظمیٰ کی, اس نے بھی اس کو منظور نہیں کیا. یہ آرڈیننس کے طور پر آیا. بابر وان تو کہتے ہیں ضرورت پڑی تو ایک اور لے آئیں گے. نہیں, اور جب بعد میں حکومت کو جرت نہیں ہوئی اسے اسمبلی کے سامنے پیش کرے, ڈوگر صاحب کے سامنے یہ آیا, انہوں نے بھی اس کو تصدیق نہیں کی, اس کی ایک سٹے پہ جاری رکھا, مقدمہ نہیں سنا. اگر ڈوگر صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب سے ذرا زیادہ لائل ہوتے ہیں, جس طرح کہ سمجھا جاتا ہے, انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا طے کروانا ہوگا, اور تو انہوں نے بھی اس پہ فیصلہ نہیں کیا. اب جب اسمبلی میں پیش ہونے لگا تو آپ کو پتا ہے الطاف حسین صاحب نے کہا ایسی کی تیسی NRO کی, کیونکہ ان کے تو سارے لوگ رہا ہو چکے تھے, وہ تو اب لوٹیاں ڈالتے پھر رہے تھے. اب ان کو دوبارہ پکڑنا پڑے گا, پتہ نہیں کہاں کہاں پولیس بھیجیں گے, کیسے کیسے پکڑیں گے. تو اب انہوں نے جب سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوا, تو ان کا خیال تھا کہ جو NRO کے تحت کاروائی ہو گئی وہ تو ہو گئی نا, ڈن اینڈ کلوز. 3-4 مہینے کا جب بھی رہا, آرڈیننس جب لیپس نہیں ہوا تو پھر تو ویلڈ قانون تھا. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ تو پیدا ہی غلط ہوا تھا, یہ وائڈ ایمیلیشو ہے, یہ تو سٹل بورن بیبی ہے, اس کا تو وجود ہی غلط تھا. نتیجہ یہ نکلا اس کے تحت ملنے والی کوئی بھی ریلیف اب قانونی نہیں رہی. اب آپ دیکھ لیجئے بابر اعوان صاحب جو گئے ہیں سپریم کورٹ میں, تو کیا حال تھا. بڑی سیاسی وہ سیاست کر رہے تھے, سیاسی بیانات دے رہے تھے.
اور عدالت ان سے پوچھ رہی تھی آپ کو قانونی بات کریں. وفاق پاکستان کے وکیل تو خود یہاں کہہ گئے ہیں کہ بھائی ہم اس کے مخالف ہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. حکومت کے اگر آپ موقف دیکھیں اس سپریم کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ کے باہر بھی اتنے بدلے ہیں اور کلا بازیاں کھائی ہیں, بلکہ پنجابی میں ٹپوسیاں کھائی ہیں. شاہد صاحب آخر ضرورت کیا تھی؟ مطلب یہ کچھ سمجھ نہیں ہے اس پوری ایکسرسائز کی. یہ بھائی صاحب بات تو بڑا اس میں مسئلہ اتنا ہے اس وقت کہ اب آپ کو چٹھی لکھنی پڑے گی کہ جو سوئس کورٹ میں کیس ہے وہ ہم نے وڈرا نہیں کیا ہوا. وہ اٹارنی جنرل جو قیوم صاحب تھے انہوں نے یہ لیٹر لکھ دیا تھا, وہ لیٹر آپ کو وڈرا کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. اور اس کے بعد کیا ہوگا, یعنی فوری طور پر تو کوئی ایسا ہنگامہ نہیں ہوگا, لیکن ایک بات چل نکلے گی. بریک پہ چلے جاتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر, اور آپ ہمیں اس سیگمنٹ میں کالز بھی کر سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجیے 04236368102. ہمیں آپ کے سوالات بھی اسی پروگرام میں لینے. دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید گفتگو جاری تھی این آر او نظر ثانی کیس پر. جب سنا اس کیس میں بابر اعوان صاحب نے بہت بھاری فیس وصول کی. جناب پتہ نہیں یہ کیا فیس وصول کی ہوگی ان سے. یہ وکیل جو بڑی بڑی فیسیں وصول کرتے ہیں. یہ تو پنجاب حکومت اور سندھ حکومت اور وفاقی حکومت, اس کو چاہیے یہ نوٹیفائی کیا کرے کہ اس وکیل کو کتنی فیس دی ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا نہیں, خواجہ شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے پاس ابھی پولیس کی گاڑی چل رہی ہے, انہوں نے مانگی ہے واپس. اور رمدے صاحب کے جو بیٹے ہیں مصطفیٰ رمدے, وہ بھی وکیل تھے پنجاب حکومت, ان کے پاس بھی سرکاری گاڑی چل رہی. انہوں نے کہا ہمارا پیٹرول بھی ضائع کر رہے ہیں, گاڑیاں واپس کرو. اور یعنی پولیس والوں نے لکھا ہے. کلائنٹ تو گھر سے نکلے ہوئے ہیں, تو یہ جو پیسے بھی کتنے لے رہے ہیں, فیسلٹیز لے رہے ہیں, یہ ساری بتانی چاہیے قوم کو کہ کیا کیا کر رہے ہیں یہ. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ جو چھکا مارا ہے نا سپریم کورٹ نے, وہ اس میں جو حوالہ دیا ہے بینظیر بھٹو کی کتاب کا, انہوں نے کہا وہ تو چاہتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں چیز کی, آپ ان کے اوپر خامخواہ تہمت لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں قبروں کا ٹرائل کر رہے ہیں. یہ جذباتی بابر اعوان صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بابر اعوان صاحب اگر آج مقدمہ ملتوی کروانے کامیاب ہو جاتے تو پھر کوئی ایک جج صاحب رخصت 2 جا رہے تھے چھٹی پر, پھر کوئی ریٹائر ہونے والے تھے, پھر یہ لمبا کام چلتا. 17 رکنی بینچ جو ہے قائم ہوتا میں نے چیک نہیں کیا, لیکن مجھے کسی صاحب نے وکیل نے بتایا کہ ایسی صورت ہو سکتی. لیکن جام صاحب آج تو بابر اعوان صاحب پہنچ نہیں پائے. نہیں, اب تو وہ ان کو نجی مصروفیت کو ہو گئی, پتہ نہیں کیا تھی. ان کا خیال تھا کہ آج یہ آگے کریں اس تاریخ کو, لیکن وہ تاریخ آگے نہیں ہوئی. اور وکیل جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وکیلوں کو پابند کرے کہ وہ تاریخ کے دن اپنے دلائل دیا کریں, لوور کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چھکے سے مجھے یاد آیا, وہ جو اپنا عمران خان صاحب ہیں ان کے اور نثار علی صاحب کے درمیان ایک بحث چل رہی تھی. نثار علی نے کہا کہ ایک بال پر 2 وکٹیں نہیں لی جا سکتی. عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے, انہوں نے کہا آخری کھلاڑی جو کھیل رہا ہوتا ہے جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو دونوں کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں, ایک ہی بال پر دونوں کھلاڑی آؤٹ. انہوں نے کہا اب ہم اسی طرح آپ کو دونوں کو آؤٹ کر دیں گے. اچھا شاہد صاحب, این آر او پہ گفتگو جاری رہے گی, لیکن ہمارے پروگرام کی لمیٹیشنز میں تھوڑا وقت جو ہے وہ نرسوں کا کیا, نہیں وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہم اس گفتگو کو وہاں روک کے, آج نرسز نے خاصا بڑا احتجاج کیا ہوا تھا. دیکھیں یہ جو نرسوں کا معاملہ ہے, پنجاب حکومت کے پاس کوئی وزیر صحت ہی نہیں ہے. یہ اپنی صحت کا تو کچھ خیال کرے, کوئی وزیر مقرر کر دے تاکہ ان معاملات سے نپٹ سکے. اور نرسیں بیچاری بچیاں جو ہیں, کل تاجروں نے ان کو انڈے جو ہیں گندے ان کے اوپر مارے. اور یہ بھی درست ہے کہ وہاں ان کو جلوس نہیں نکالنا چاہیے مال روڈ پر, اور ایسی جگہ نہیں کرنا چاہیے جس میں ٹریفک رکے. احتجاج کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں, لیکن ان کی بات بھی سننی چاہیے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ. یہ تو نرسنگ جو ہے, نرسنگ کیئر کی ضرورت ہے ان کو بھی. صاحب نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صدیقی صاحب السلام علیکم, سرگودا سے ہیں نعیم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کے شہر سے؟ جی میرے شہر سے. جی نعیم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام جی. نعیم بول رہا ہوں جی. شامی صاحب سے 2-3 گزارشات کرنی میں نے. جلدی کر لیں مگر. جی بالکل جلدی کروں گا. ایک تو ووٹر کی اہلیت کم از کم جو ہے نا وہ میٹرک رکھنی چاہیے جی. اور دوسری جو جانے والی اسمبلی ہے, آنے والی اسمبلی کو مکمل حساب دے کر جائے, کرپشن کا خاتمہ ہو. تیسری بات ہے سینٹ جو ہے یہ ہارنے ہوئے لوگوں کو نوازنے کا ذریعہ ہے, اس کا جو انتخاب براہ راست عوام پہ چھوڑے. اصل میں دیکھیے ہارنا بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا, یہ بھی کھیل کا ایک حصہ ہوتا ہے. ایک بات تو آپ سمجھے. دوسری بات یہ کہ میٹرک کی بالکل آپ نے بی اے پاس اسمبلی بنا کے دیکھ لی تھی, نتیجہ کیا نکلا.
अब मैट्रिक पास वोटर बना के देख ले। भाई ये काम नहीं हो सकते। अब बालिग राय दही कोई खत्म नहीं कर सकता। इस तरह की बातों पे वक्त न आया करें। ताहिर साहब हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम ताहिर। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब से मुझे ये अर्ज करनी है कि जब से खान साहब के जलसे से वो आए हैं उन पे कोई खान साहब का रंग ज्यादा चढ़ गया। ये बताइए कि खान साहब ने तो सारी काफ लीग ले ली है और लाहौर में जिस लैंड माफिया के यहाँ बैठ के वो लोगों को शामिल कर रहे हैं वो लाहौर का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप है। तो कल जिस शख्स को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया सरदार अब्बास को, बात यह है, देखिए हम जातियात पे नहीं जाते। मेरे ऊपर अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह का रंग है, ये मेरा अपना रंग है, कोई रंग नहीं चढ़ता, परेशान ना हो। जहां तक काफ लीग का ताल्लुक है उसकी मांग तो हर तरफ है। अब मुस्लिम लीग नून अपनी तरफ खींच रही है। आपको पता है पंजाब हुकूमत जो है उसको वो जो काफ लीग के बागी हैं उनकी वजह से वो अक्सरियत उसके पास है और वो तहरीक इंसाफ अपनी तरफ खींच रही, तो काफ लीग वालों की जो चांदी हो गई है। तो आप परेशान ना हो। जो जिन लोगों से आपको शिकायत है उनके बारे में लिख के भेजें, हमें लिख के भेजें, उनको लिख के भेजें, अदालत में जाएं, जो बार बार हम कहते हैं, ताकि अगर कोई दस्तावेजी सबूत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम भी नोटिस में लेके आएंगे। ख्वाजा हम्माद साहब इस्लामाबाद से। जी ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा शामी साहब, दो सवाल हैं, छोटे छोटे से हैं। एक तो ये है कि जो इमरान खान साहब अब अगला इलेक्शन आपने जिक्र किया, ये चंद दिनों में मुल्तान से जो आने वाला है कुरैशी साहब का, तो उसमें वो अपने भाई को कैसे सपोर्ट करेंगे उन दीवारों के पीछे भेजने के लिए जहां से उन्होंने रिजाइन किया। दूसरा ये सवाल है इस शाह साहब से मुतल्लिक है कि कुरैशी साहब घोटकी में यकीनन मेरे हिसाब में वो लाहौर से बड़ा जलसा करेंगे, इसीलिए कि वहां उनके 6.5 लाख मुरीद हैं। तो उस जलसे को देखने के बाद क्या वो अपनी पार्टी अनाउंस करेंगे या खान साहब का साथ देंगे? अब देखिए बात यह है कि उन्होंने इसलिए रिजाइन किया है कि उन्होंने जिस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था वो उन्होंने छोड़ दी है। तो पीपल्स पार्टी की सीट थी उसको वापस कर दी है। अब अगर वो किसी दूसरे टिकट पर अपने भाई को या अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाते हैं तो इसमें कोई मजाका नहीं है, वो लड़ा सकते हैं। बाकी 6.5 लाख मुरीद अगर उनके मौजूद हैं तो वो माशाल्लाह हम देख लेंगे और इसके बाद तो उनको फैसला करना है कि वो मुरीदों समेत आते हैं तहरीक इंसाफ में या अपनी पीरी जो है उसका झंडा या कहीं उनके मुरीद तो रास्ते की दीवार नहीं बन जाते, ये भी हो सकता है। मुरीद पीर साहब पगाड़ा के भी बड़े मुरीद हैं, तो मुरीदों से सिर्फ काम नहीं चलता, कुछ और भी करना पड़ता है। अहमद खान साहब हैं तौसा शरीफ से। अस्सलाम वालेकुम अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपके मोहतरम मेहमान से ये पूछना चाहता हूँ, जी जी, तो आजकल इमरान खान का एक शोशा चल रहा है हमारी मीडिया पे, क्या वाकई इमरान खान इतना पॉपुलर हो गए हैं कि वो पूरे पाकिस्तान के सब सियासतदानों से मुनफरिद नजर आ रहे हैं हमारी मीडिया पे, या ये दिखावे की हैं? जी, इमरान खान के बारे में ये कहना कि वो इलेक्शन फतह कर लेंगे या जीत लेंगे या उन्होंने हर पार्टी पर फौकियत हासिल कर ली है, ये तो बड़ी कबल वक्त बात है। बात यह है कि वो एक संजीदा सियासी प्लेयर के तौर पर सामने आ गए हैं और अब मुकाबला करने की पोजीशन में है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। शाम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और अगले जुमेरात को और जुमे को फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी और फिर अगले हफ्ते के इश्यूज़ और अहम तरीन खबरों पर भी गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।